नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ही हमारी इंशाअल्लाह ताला सूरह हूद जो है उसको कंप्लीट करेंगे और थोड़ी सी सूरह यूसुफ भी का जो है वो बिगनिंग हम उसको स्टार्ट करेंगे। सूरह हूद की आया नंबर 110 से मैं तिलावत लगा देती हूँ। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम वइन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब वइन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून खबीर فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. हमने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दे चुके हैं और इसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय ना कर दी गई होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये वाकया है कि ये लोग इसकी तरफ से शक और खिलजान में पड़े हुए हैं और ये भी वाकया है कि तेरा रब इन्हें इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना वो किस्सा पहले जैसे हमें दोबारा हुआ था, इसमें ज़िक्र आ चुका है सूरह हूद के अंदर। और यूजुअली जब एक दफ़ा किस्सा एक सूरह में रिपीट मतलब आ जाता है ज़िक्र तो फिर रिपीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दोबारा उस बात का ज़िक्र किया गया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा दोबारा जो है इस बात का जो है वो रीइंफोर्स किया गया है कि जैसे अब ये मुशरिक जो हैं वो किताब की जो है वो मान नहीं रहे हैं, तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी जब किताब आई तो ऐसे ही इख्तलाफ करने लगे थे बनी इसराइल, इस तरह ही हीले बहाने लगाने लग गए थे उसके अंदर। क्योंकि उनको जो कोई ऐसा हुक्म आता था जो उनको डिफ़िकल्ट लगता था एक्सेप्ट करने में या मानने में, अपनी जान पे उन्हें तकलीफ़ लगती थी तो वो हीले बहाने करने लग जाते थे कि उसको चेंज किया जाए या ना माना जाए या ज़ मूसा को इस तरह वो करते थे तंग। तो अब इसी का ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे आगे भी आ रहा है आया 112 में। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र और बगावत से ईमान और अताअत की तरफ पलट आए हैं, ठीक-ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो, जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है और बंदगी की हद से तजावुज़ ना करो। जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी जो कुफ़र से बगावत से पलट कर आ गए हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया है और फिर आगे क्या कंडीशन बताई कि ठीक-ठीक राह-रास्त पर साबित कदम रहो कि अब जो सीधा रास्ता है उसके ऊपर साबित कदम रहना है। बहुत से इम्तिहानात आएँगे, बहुत सी मुश्किलें आएँगी, डिफ़िकल्टी भी आएँगी, ज़रूरी नहीं कोई ये फूलों का रास्ता तो है नहीं कि जिसके ऊपर आप चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको हर किस्म की लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, ताने भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, डिफ़िकल्टीज़ भी आएँगी, नफ्स के ऊपर भी डिफ़िकल्टी आएगी, शैतान भी बार-बार कहेगा कि क्या ज़रूरत पड़ी है सब करने की है, बाकी सब लोग भी तो आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है सब कुछ करने की? तो बहुत सी चैलेंजेज़ आएँगे, लेकिन तुम उस पे साबित कदम रहो और जैसे तुम्हें हुक्म दिया गया है कि हर चीज़ पे उसी तरह ही अमल करो और बंदगी की हद से तजावुज़ ना करो। जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर अल्लाह जो है वो अपनी निगाह रखता है। अब बंदगी की हद से तजावुज़ ना करो उससे भी मुराद क्या है कि एक तो इस्तिकामत रहे और ऊपर से कि किसी भी चीज़ में जो भी शिर्क हो या आपका ज़ुल्म है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है, किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना, जो भी हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना। एतदाल रखना जो है वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। 113 में है इन ज़ालिमों की तरफ ज़रा ना झुकना।
ورنہ जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें कोई ऐसा वली और सरपरस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके और कहीं से तुमको मदद ना पहुंचेगी। अब यहाँ पर जो फिर दोबारा जिक्र किया है ना कि इन जालिमों की तरफ ना झुकना वरना जहन्नम की लपेट में आ जाओगे, ये फिर वही है कि वहां पर शिर्क था ना, तो ये कि शिर्क को एक्सेप्ट नहीं करना और बल्कि झुकना भी नहीं, कि अगर उन लोगों को जिन्होंने ज़ालिम कौन होता है जो अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार कर दे, ठीक है? तो उनकी तरफ अगर आप झुकेंगे, तो क्या होगा? जहन्नुम की लपेट में आएँगे। अब एक दफ़ा शिर्क को आपने इनकार कर दिया कि ये नहीं करना, तो जो मतलब ये जो मुश्रिक हैं, क्या मतलब है इससे कि हमने उनकी तरफ ना झुके? तो हम आजकल की अगर लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या समझ आएगी? कि हमें किस तरफ झुकने से मना किया जा रहा है? ऐसी सारी बातें, ऐसी सारी रसूमात, ऐसे सारे अकीदे, ऐसे सारे कल्चर्स जो हमें अल्लाह सुब्हाना तआला के हुक्म से अगेंस्ट हो, उन सब की तरफ से झुकने से मना किया जा रहा है ना, कि ज़ालिमों की तरफ ज़रा ना झुकना वरना क्या होगा? जहन्नम की लपेट में आ जाओगे। और तुम्हें कोई ऐसा वली या सरपरस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके और तुम्हें कहीं से तुमको मदद ना मिलेगी। तो अब ज़ालिमों की तरफ झुकना, मत झुकना। अब हु देखिए झुकाव की तरफ भी मना किया है। ये नहीं कहा कि तुम जो शिर्क को एक्सेप्ट मत करो या तुम जो हो उनके साथ जो हो उनको साथ उनके जाओ नहीं, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट करने को नहीं कहा, सिर्फ झुकने को, यानी झुकना भी नहीं उनकी तरफ या थोड़ा-सा भी उनकी तरफ टिल्ट भी तुम मत करना, क्योंकि अगर तुम थोड़ा-सा भी टिल्ट करोगे तो उसके असरअंदाज हो जाओगे तुम। और देखिए ना कितनी रसूमात, कितने अकीदे और कितनी चीज़ें हैं जो हम जो है यहाँ पर बगैर सोचे समझे जो है उसकी तरफ अपना झुकाव कर देते हैं। होता क्या है एक्चुअली, बात बहुत छोटी लगती है कि इतनी छोटी-सी बात से क्या होगा? कि जैसे हम कई दफ़ा ज़िक्र करते हैं ना कि अच्छा जी क्रिसमस है मत मनाएँ या ना कहें मैरी क्रिसमस। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या मैरी क्रिसमस कह सकते हैं? तो फिर अब देखिए मुश्किल हो जाती है इस बात की। अब चक्कर ये है कि क्रिसमस क्या है? अब क्रिसमस में अगर हम उसके अंदर जाएँ तो देखा जाए कि वो अल्लाह सुब्हाना जो है कि हज़रत ईसा को अल्लाह सुब्हाना तआला का बेटा कहते हैं। पहली बात तो ये कि अकीदा ही गलत है क्रिसमस का। कि एक तो ये वो इस क्या चीज़ मना रहे हैं, बर्थडे ऑफ जीसस, और जीसस कौन है? इज़ द सन ऑफ गॉड। तो वो एक अकीदा ही गलत है, ठीक है? हिस्ट्री के हिसाब से भी गलत है कि हिस्ट्री में भी हज़रत ईसा का डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है 25 दिसंबर जो उन्होंने कहा है। ये तो एक पेगन्स का था रिचुअल जिसको इन्होंने फॉलो किया। इवन अगर आप इनकी बुक्स खोलें ना तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, इनकी रिलीजियस बुक में भी क्लियर लिखा है कि क्रिसमस का ओरिजिन इज़ नॉट नोन और ये कैसे ओरिजिन आया। अच्छा जी, अब होता क्या है, बात बहुत छोटी-सी है, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि क्यों इस बात की सख्ती की जा रही है? सिर्फ बताना लाज़िम इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का झुकना भी ना। होगा क्या? आज हम क्रिसमस ट्री घर में लेकर आएँगे, उस पे बेल्स लटकाएँगे, चीज़ें लटकाएँगे। आज हमारे बच्चे सिर्फ इतना देखेंगे कि ये बेलें लटक रही हैं, ये हो रहा है, मैरी क्रिसमस हो रहा है, ये रिचुअल उसको फ़ॉलो करने लगेंगे। कल उसको बुराई समझना बंद कर देंगे। स्लोली उसको करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ना जब इंसान के कल्चर में आनी शुरू होती हैं तो आज की जनरेशन की बात नहीं है, उससे नेक्स्ट जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे, तो उनके कितने कल्चर और रसूमात इतने हमारे अंदर आ गए हैं कि जब अब हम कभी ज़िक्र भी करते हैं ना, तो हमें खुद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पता ही नहीं था शुरू में कि ये तो सारी हिंदूवाना रसूमात हैं, जो आज तक हम उनको फ़ॉलो करते जा जैसे हमारी शब बारात जो है वो मना रहे हैं कि जी वहाँ पे फुलझड़ियाँ जल रही हैं। जैसे उनके वहाँ पर दिवाली में चलती हैं, तो यहाँ दिवाली में भी फुलझड़ियाँ चलने लगी। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी पटाखे बजा लेते हैं, हम भी ये करते हैं। तो शब बारात को जो है पटाखे और हलवे बनाने और इन चीज़ों के पे लगा लिए, सारी बिदअत आ गई। और आजकल हमारे क्या है कि इतनी अवेयरनेस भी नहीं रही है हमारे लोगों को कि ये कोई बिदअत है या ये कोई गलत चीज़ है, ये कोई ऐसी रिलीजियस नहीं प्रैक्टिस है, और इतनी रिलीजियसली ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है, जितना रिलिजन को इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया जाता। जो हम शायद नमाज़ उतनी से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते जितना ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो होता ये है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ज़ालिमों की तरफ ज़रा ना झुकना। तो इसलिए आज हमारा एक स्टेप जो होगा ना, आज अगर हम एक चीज़ बताएँगे, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी आज की ज़रूरी है, क्योंकि ताकि ये चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। हाँ, जैसे अब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स वेरी चैलेंजिंग, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। बच्चों को क्या आप बताएँ कि जी क्रिसमस आपने क्यों नहीं कहना? आप उनको ये बता सकते हैं कि आप क्या हम कह सकते हैं उन्हें हैप्पी हॉलिडेज़, क्योंकि ये सब लोग तो इसी तरह क्रिसमस में साथ ही हॉलिडेज़ आ जाती हैं, तो बहुत से लोग हैप्पी हॉलिडेज़ कहते हैं, तो हैप्पी हॉलिडेज़ कह लें आप। मेरी क्रिसमस कोई आपको कहता है तो आप ओह थैंक यू सो मच, हैप्पी हॉलिडेज टू यू, ऐसे करके एड्रेस करें, तो थोड़ा सा उसको आप भी ट्विस्ट लेके चलें।
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے منہ پہ ان کو کہہ دیں کہ نہیں ہم تو نو وی ڈونٹ سیلیبریٹ کرسمس. ایک دم سے تو برا لگتا ہے نا. کوئی اگر آپ خود سے کہہ دیں میری کرسمس تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ خود ایسی جگہ پہ کام کریں جہاں لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیں ہیپی ہالیڈیز. ٹھیک ہے. تو ہیپی ہالیڈیز کہہ کر آپ انہیں ایڈریس کریں. اور پھر مطلب وہ تو آپ آگے کی بات ہے نا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں خود بھی پتا ہے کرسمس ہے کیا, وہ تو چلے آگے کی بات ہے. لیکن ہمارے اس طرح جو چیزیں ہیں نا, ہمارے دیکھیں نا, پیلا رنگ ہمارا ہندوؤں میں سے آگے آگے, یہ سہاگنے ہیں, ہے پیلا رنگ بہت برکت والا ہوتا ہے, وہ اس طرح کی چیزیں آ گئی, جہیز کی چیز آ گئی. دیکھیں نا کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہمارے اس میں دین میں مطلب ہمارے دین میں نہیں, ہمارے کلچر میں شامل ہو گئی اور دین کے ساتھ وہ انٹرمکس ہو گئی. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں آیا 114. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پہ اور کچھ رات گزرنے پر, در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. تو پھر نماز کے ٹائموں کا آ گیا نا کئی دفعہ. اب آج کل ایک نیا ایشو چلا ہوا ہے نا, کہہ دیتے ہیں نماز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ بھی ایک نیا فتنہ آج کل شروع ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے. بہت مسلمانوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ نماز کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں, نیا ہے. اور I know people, بہت سے لوگ ہیں ہمارے مسلمان جو ہے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر, کچھ رات گزرنے پر. اب دونوں سروں میں کیا آ گیا؟ دونوں سروں پہ یعنی کہ صبح ارلی مارننگ, اور جب مغرب کا ٹائم ہے رات ڈھلنے پر, اور کچھ رات گزرنے پہ. رات گزرنے میں پھر عشاء آ گئی, دن کے دونوں سروں کے اوپر آ گئی فجر اور ظہر آ گئی, اور پھر اس کے بعد رات گزرنے پہ مغرب اور عشاء آ گئی, اور دن کے دونوں سروں پہ فجر ظہر اور پھر عصر آئی, اور رات گزرنے کے اوپر مغرب اور عشاء آ گئی. چونکہ فرشتے بھی ایسے چینج ہوتے ہیں نا ہمارے, اور جو بھی ہم اذکار پڑھتے ہیں وہ فجر اور عصر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں, تو یہ دونوں سرے ہیں نا یہ فجر اور عصر کے لیے آئے ہیں, اور پھر رات گزرنے کے اوپر مغرب اور عشاء آ جائے گی. اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرتے ہیں. اچھا جی آگے پڑھیے گا 115. اور صبر کرو, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اب یہ بات بھی ہم لوگوں کے لیے ہے کہ صبر کرو, نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں. یہ نہیں ہے ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ جو بھی ہمیں اس راہ میں مشکلیں آئیں گی, اگر ہم صبر کریں گے اور اگر ہم اس کے لیے کوئی ایک بھی سٹیپ اٹھائیں گے, ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو ماننے کے لیے ہم کو ایک سٹیپ, یہ جیسے میں نے بھی آپ کرسمس کی مثال دے دی, یہ دی کہ پہلے سے سہاگنوں کا کتنا تھا کہ صرف سہاگنیں مہندی لگائیں گی, اور جو ڈیورسی ہے یا جن کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہوگی وہ مہندی نہ لگائیں نا, بدشگونی ہو جائے گی. یہ کوئی بدشگونی نہیں ہوتی. اسلام میں کوئی نمبرز نہیں ہے, کوئی نیومرولوجی نہیں ہے, کوئی بدشگونی نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کسی کا غلط سایہ پڑ جائے گا, اور ایسی کوئی چیز. اور توہمات جو ہے نا یہ ساری کہیں اسلام میں نہیں ہے. تو کسی ایک توہم پرستی کو اگر ہم روکیں گے, ایک سٹیپ فارورڈ لیں گے, اس کے لیے ہم جو بھی صبر کریں گے یا جو بھی ہم چیز اس کے لیے ایفرٹ کریں گے, تو ہماری نیکی کا کبھی بھی وہ اجر ضائع نہیں ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اور ہماری وجہ سے کوئی اور سیکھے گا تو بلکہ اس کی بھی آگے سے فارورڈ اینڈ فارورڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. پھر آگے کیا آیا 116. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزدوروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے, اور وہ مجرم بن کر رہے. انہی مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, یعنی کہ ظالم لوگ کیا تھے, انہی مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو جو ظالم ہے وہ کہتا ہے میری عیش و آرام کی چیزیں جو ہے نا وہ نہ مجھ سے ڈسٹرب ہو. تو یہ ایک بات ہے کہ عیش و آرام اور سکون اور یہ ہوتا ہے ان چیزوں میں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی کچھ نافرمانیاں کرتے ہیں, تو آپ پھر آرام سے رہتے ہیں, آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑی نا, آپ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے اپنی زندگی میں. تو پھر اس کے لیے کہا ہے کہ یہ تو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں ان مزوں کا سامان بھی انہیں فراوانی کے ساتھ دیتا ہوں کہ چلو اب اسی میں تم لوگ مست رہو, اور وہ مجرم بن کر رہے. یعنی کہ پھر وہ مجرم کون ہوتا ہے؟ جو جرم کرتا ہے. تو اگر ہم اگر اپنی لائف میں پورا دن اسیس کریں اور دیکھیں کہ کوئی چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں غلط, یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نے اچھی پازیٹیو کی ہے یا ہم نے کرنی ہے, اپنے چھوٹے 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 گولز بنائیں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کیا کریں. ہر 3-4 مہینے کے لیے کچھ ایک چھوٹی چیز اپنے اندر امپروو کریں, کیونکہ ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہی ایک چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اور ان کو اچیو کرتے ہیں. سیلف ایویلویشن اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ اگر ہم امپروومنٹ نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم صرف سمجھیں کہ زندگی کے مزے ہی ہم لے رہے ہیں. اور ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں نا، صدقہ خیرات میں ہم پیسے دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وقت، قیمتی وقت جو ہے نا، وقت سب سے قیمتی ہے ہمارے پاس، جس کو ہم قدر نہیں کرتے. ہمارا خیال ہے کہ ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتا، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا وقت کیسے گزارا، سوال ہوگا نا ہم سے. تو یہ ہم ایسے لوز کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس کا کوئی آنسر نہیں. 24 آورس میں نے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو اس وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا بہت ضروری ہے. اور صرف کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ ہم نے اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے آگے نکلنا ہے نا. ہم لوگ تو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ہر چیز کو تھوڑی تھوڑی کر کے لے کے آگے جانا ہے اور اپنے اندر بہتری لانی ہے اور اپنا وقت ہم نے صرف کرنا ہے کہ میرا ٹائم اس میں لگے. اچھا جی. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرتے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. کہ اگر کوئی اصلاح کرنے والا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو ناحق تباہ نہیں کرے. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بس میں تو سب کچھ تھا، سب کو ایک ہی بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرنٹ کیٹیگرائز کیا، ڈفرنٹ گروہ بنائے، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے جو فالو کرتا ہے. اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پہ تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی ہے جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ایک ہی آیا کے اندر، جیسے قرآن کا ایک یہ سٹائل ہے نا، بڑا خوبصورت ہے. کبھی ہمیں فیوچر کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی پریزنٹ کی طرف، کبھی پاسٹ کی طرف. جیسے موویز دیکھتے ہیں نا، تو کئی دفعہ ایسے کلک کلک ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں یہ ایئر 2025 میں ہم آ گئے، اور پھر پیچھے جاتا ہے یہ 1950 میں آ گئے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ان سے جو بچے گا نا، ان تمام چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، تو جو بچ بچ کے چلے گا تو وہی اللہ کی رحمت میں رہے گا. اور بچ کے چلنے کی توفیق بھی جس کو مل جائے گی نا، یہ توفیق، ٹھیک ہے نا. آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا کہ ایک سنت کو بھی فارورڈ کرنا. یعنی پانی بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹھ کے پیو، سنت ہے. اپنے بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں تو وہ ایک نیکی ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیو، بیٹھ کے پیو، 3 گھونٹ میں پیو، الحمدللہ پڑھو. ہاں، بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے نا، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو بہت ہی عام سمجھتے ہیں. یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ کہ ہم نا مطلب کئی دفعہ غور و فکر نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم غور و فکر کر لیں. ہم یہ لگتے ہیں کہ ہم مطلب اتنی چیزوں میں ہم نے آپ کو اتنا مصروف کیا ہے نا کہ ہم قرآن پاک کی ایک ایک آیت پہ غور و فکر نہیں کرتے. اور میں بھی جیسے آپ کو پڑھاتی ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز مکمل بھی مجھے کرنی ہے تو میں لے کے چلتی ہوں. لیکن کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے میں ایک آیا کو لے لوں اور اس کے اندر اتنی مطلب اسی کے اوپر بس بات کرتی رہوں اور سمجھاتی رہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ قرآن کو تو ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ سمجھ کے پڑھو. تو اتنی چیزیں انسان کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ابھی دنیا پہ بھی غور کرتے ہیں تو مطلب اتنی ڈائمینشنز ہیں نا اس دنیا میں، جو ہم جیسے مشرق و مغرب ہے، اگر ہم اسی کو غور کر لیں نا، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا کہا. تو ڈائریکشنز کے اوپر اگر آپ پڑھنا شروع کریں کہ واٹ آر دا ڈائریکشنز ان دس ورلڈ، تو ہم پڑھتے ہیں کہ جی کہیں ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، 4 ڈائریکشنز ہیں. اس سے ہم آگے چلے جاتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو ایک اور ڈائریکشن آ جاتی ہے، جو وسط آ جاتا ہے، اکویٹر آ جاتا ہے. اس سے آپ آگے جاتے ہیں تو نارتھ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈفرنٹ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ایک ڈائریکشن آتی ہے. وہ لوگ 6 ڈائریکشنز کو مانتے ہیں. تو بہرحال ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ ڈائریکشنز ہوتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی کہ گریوٹی چینج ہوتی ہے تو ڈائریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ جو کمپس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ نارتھ ساؤتھ وہ ہمیں غلط بتانے لگ جاتا ہے. تبھی جو ہم کہتے ہیں جی سٹارز سے ہم دیکھیں ڈائریکشن، مطلب ایک ڈائریکشن کا ورڈ ہی اگر ہم دیکھ لینا کہ قرآن میں ڈائریکشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو کتنی چیزیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک مشرق اور مغرب کا میں خدا ہوں. پھر کہا ہے مشرقین و مغربین، ٹھیک ہے. پھر مشارق اور مغارب، یعنی مشرقین مطلب 2 مشرق اور مغربین 2 مغرب. اب ہم کئی طرح سوچتے ہیں 2 مشرق کیا ہیں اور 2 مغرب کیا ہیں، اور مشارق اور مغارب یعنی کیا بہت سے مشرق ہیں اور کیا بہت سے مغرب ہیں. تو علماء تو اتنا اس کے اوپر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا انہوں نے دیکھا کہ کتنے یہاں پر تو دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دروازوں کا ذکر کیا ہے کہ مشرق کے دروازے ہیں اور مغرب کے دروازے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے
یہ اسکالرز ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب مغرب اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے قیامت کی نشانی ہے کہ سورج جو ہے جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اب جب سورج مغرب سے نکلے گا، اب اصل میں انہوں نے کہا ہر چیز مشرق سے نکلتی ہے اور مغرب سے ایگزٹ کرتی ہے۔ انٹری کے دروازے کون سے ہیں؟ مشرق کے۔ ایگزٹ کے دروازے کون سے ہیں؟ مغرب کے۔ اب جب قیامت کے دن مغرب سے سورج نکلے گا، یعنی کہ سورج از کمنگ فرام دا اپوزٹ سائڈ، جو کہ ایگزٹ کے دروازے سے اگر وہ انٹر ہو رہا ہے تو اب کیا ہے، سارے دروازے ڈسٹرب ہو جائیں، اور جب سارے دروازے ڈسٹرب ہوں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، توبہ کا دروازہ جو مشرق میں ہے وہ بند ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے ایک جانور نکل کے آنا ہے، ٹھیک ہے، مغرب سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ مغرب سے وہ جانور جب نکل کر آئے گا زمین پہ تو ایکچولی وہ دروازے ڈسٹرب ہوئے تو اس پورٹل سے ایک ڈفرنٹ جانور نکل کے آ جائے گا، دونوں نشانیاں ساتھ ساتھ ہی ہیں نا، کہ مغرب سے سورج نکلے گا اور وہ جانور نکل کے آ جائے گا جو پوری زمین میں دوڑے گا اور اس طرح، اور پھر کیسے دروازہ بند ہو جائے گا مغرب کا۔ تو مطلب وہ تو اتنا اتنا تدبر کرتے ہیں، اور پھر کتنی ڈائریکشنز نکلتی ہیں، کیا کیا نکلتا ہے کہ انسان کئی دفعہ سوچتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں وہ مشرق و مغرب کا خدا ہے، لیکن جب ڈیٹیل میں آپ جاتے ہیں تو پتہ نہیں، پھر تو لمبی سے لمبی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن کہنے کی بات ہے کہ خود بھی کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایسی ہم کیا کریں، تدبر کی کلاس کیا کریں جس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیز آپ کی بھی فیڈ بیک لیا کریں، آپ سے پوچھیں گے اگر سب تیار ہوں تو ہم، اور نہیں تو ایک دفعہ ہم مہینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں، ونس اے منتھ کچھ تدبر کی کلاس کریں جس سے ہم غور و فکر کی بھی کچھ باتیں جو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب آیا 120 ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قصے ہم نے تمہیں سنائے ہیں نا پیغمبروں کے، حضور پاک کو یہ قصے نہیں پتا تھے، بہت سے قصے تو جیسے تورات وغیرہ میں موجود تھے لیکن حضور پاک کو نہیں پتا تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں بتائے ہیں، ایک یہ کہ تمہارا دل مضبوط ہو، اور یہ کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چلے، نصیحت پتہ چلے، بیداری ہو قوم کو کہ ہمیں ان سب سے لینی ہے نصیحتیں اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت شعیب کی قوم تو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو ایسی کوئی بھی چیزیں جو معاملات ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ رہے 121، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پہ کیے جائیں گے۔ 122، انجام کار تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ اور لاسٹ آیا ہے 123، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پہ بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب پھر وہی بات آ گئی نا، آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو اب آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ اتنی سی بات وہ لے لیتے ہیں کہ کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور پھر چھپنے والی کتنی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کہتے ہیں جی 7 آسمانیں ہیں، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں جس کے تہ کے اندر نیچے نیچے جاتے جائیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم ریئلی، قرآن نے تو چیلنج کیا نا سائنس کو، مجھے دیکھو تو ریئلی 7 لیئرز ہیں ارتھ کی، ہم پڑھتے ہیں، اور پھر آئرن جیسے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، تو اس میں کتنے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور ایون یہ کہ جب ہم یاجوج ماجوج کا پڑھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید جب اس کے اندر ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید وہ نیچے زمین کے اندر سے نکل کر ہی آئیں گے، کہ نیچے ہے کہیں وہ ایک پوری قوم شاید وہاں بس رہی ہے یا کسی اور پورٹل میں بس رہی ہے، اور اسی کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا یہ چھپا ہوا ہے، تو اسی پہ اتنی لمبی لمبی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک تو ہم ہے نا کہ ہم تو نظر آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، پھر کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہماری ڈائمینشنز میں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، جن ہمیں نظر نہیں آتے، یہ بیکٹیریا وائرسز اور ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا۔ چلے جی، اب یہ کیا ہوا کہ سورہ ہود جو تھی شروع کیسے ہوئی تھی؟ خبیر پہ، اور آخر میں کیا آیا کہ غافل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ شروع میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور اب یہاں آ گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر شروع جو ہوئی تھی توبہ شروع یہی آیا ہوئی تھی کہ آخر میں شروع میں آیا تھا نا کہ استغفار کریں اور توبہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ہم نے بہت دفعہ پڑھا استغفار اور توبہ کا کیا مطلب ہے، وہ آیا، اور اب یہاں پر کیا آیا کہ ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹایا جائے گا، تو ہر معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر دو۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف بہت ہی خوبصورت سورت ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حضرت یوسف کا قصہ ہے. اور پھر اس میں جو ہے نا اتنے لیسنز ہیں کہ بس ایک ایک سورت پڑھتے جاؤ اور لیسنز نکالتے جاؤ. تو مرکزی مضمون جو ہے وہ سورہ یوسف کی اس میں داستان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ مکہ کا آخری دور ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی اور تمام مشرکین مکہ کی جو دشمنی تھی نا وہ کھل کے سامنے آ گئی. اور پھر کیا ہوا تھا کہ آپ کو اس بات میں تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ کو پریشانی آئی ہے تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کتنی کتنی مشکلات اور تکلیف آئی تھیں. اور یہ ہمارے لیے ہے کہ جب بھی آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی ہو سورہ یوسف آپ پڑھیں. اور یہ ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے بیسٹ سورہ ہے. اور بلکہ یہ اس میں اتنے لیسنز ہیں کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو اسپیشلی لڑکوں کو یہ سورہ یوسف ضرور پڑھائیں اور ان کو اس کا مطلب میننگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں. مدرز بتائیں بیٹھ کے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ آگے ان کو بتا دیں. تو یہ ان کے لیے اس میں بہت لیسنز ہیں. اچھا جی, اب اس میں اور کون کون سے ٹاپکس ڈسکس ہوئے امپورٹنٹ؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پہ توکل اور اللہ کی تدبیر, یہ بات ڈسکس ہوئی. پھر رشتہ داروں سے دشمنی کا ذکر ہے اس کے اندر. پھر یہ ہے مخلوق سے بیجا یا ناجائز محبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, یہ ہے. پھر بے حیائی کے خطرات, اس کا ذکر ہے. پھر بہت سے انسانی جذبات کا اس میں ذکر ہے. دین والوں کے لیے کیا نو ہاؤ ہے وہ سب ہے. عفو و درگزر کا ذکر ہے. برے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا برکتیں ہیں, یہ سب ہے. اور اس کا سٹائل پھر کیا ہے کہ اس میں تسلی ہے اور ایک امید ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. پرسنل سٹرگلز ہیں اس میں, ایموشنل سٹرگلز ہیں. اور پچھلی سورت سے اس کا کیا ربط ہے, وہ کیا ہے کہ انبیاء کے قصے سنانے سے وہ اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم تمہیں انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں کہ آپ کا دل جم جائے. اور تو یہاں پر بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ انبیاء کے قصہ ایک اور طریقے سے سنایا جا رہا ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت غمگین تھے. جیسے خدیجہ اور حضرت ابو طالب بھی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر یہ بہت دشمنی پہ آ گئے تھے. اور اس میں تدبیر اور تقدیر, اس کا کمبینیشن اس آپ کو نا سورہ میں ملے گا. تدبیر کیا ہوتی ہے اور تقدیر کیا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع کرتے ہیں جی, تھوڑی تلاوت لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. الف لام را کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک علمی تدبر کی بات ہے کہ اس کے بعد آیا نہیں آتی, یوزلی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں اسی طرح آیا الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. یعنی کہ کس کتاب کی آیات ہے؟ قرآن پاک کی جو آیات ہیں کلیئر, ہر چیز کلیئر ہے. مطلب کیا کیا چیزیں صاف صاف قرآن میں ہمیں بتائی جاتی ہیں. توحید کے بارے میں صاف صاف ہے, ایمانیات کے بارے میں صاف صاف ہے, حلال اور حرام کے بارے میں صاف صاف ہے, نجات کا کیا رستہ ہے صاف صاف بتا دیا گیا, یہ تم کرو گے تمہاری نجات ہو جائے گی. جہنم کا رستہ صاف صاف بتا دیا کہ جو بھی تمہارے عقیدے میں گڑبڑ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ جہنم کا رستہ ہے. اور یہ اگر تم کرو گے, اس طرح کرو گے تو یہ جنت کا رستہ ہے. جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے جہنم میں جائیں گے, جو لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے. بالکل کلیئر چیزیں بتا دی. اور بھی بہت سی اس کے اندر جو ہے نا پرسنل گرومنگ کی بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن کے اندر. بہت زیادہ انسان کی پوری شخصیت کیسی ہونی چاہیے وہ ایک ایک چیز بتائی ہے کہ معاملات اور چیزیں کیسی ہونی, صاف صاف وہ کلیئر آئے ہیں. کیسے زندگی گزارنی ہے بالکل کلیئر ہے, اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ان آیات میں تو کنفیوژن ہے ہی نہیں. جو مشابہات ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی آیات ہیں جن کے اوپر یہ غور و فکر کرتے ہیں علماء, وہ ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن جو ہمارے زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں نا وہ بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے آیا 2, ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. تو ایک تو یہ کہ عربی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا, اور اس کا وجہ ایک یہ بھی تھی کہ عربی زبان دیکھیں نا, کہتے ہیں بہت ہی اس میں جو ہے نا فصیح ہے.
ایک ایک بات کے جو اس کے مطلب ہے نا ڈفرینٹ نکلتے ہیں. تو یہ بیسٹ لینگویج تھی جو اللہ تعالیٰ نے چوز کی تاکہ اس کے اندر سے جو ہے میننگز جو اخذ ہوتے ہیں، جو باتیں اخذ ہوتی ہیں وہ آگے کے لیے بھی ایزی ہے. جب آپ اس کو عربک زبان کے اندر لے جا کے سمجھیں تو آپ کو کلیئر چیزیں سمجھ آئیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی اس کے حساب سے ایزی ہو جائے گی. اچھا جی، اور اس میں آیا نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ سورہ یوسف کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے کہا احسن القصص، یعنی کہ یہ بہترین قصہ ہے. اب ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بہت ہی اچھی سٹوری ہے، بہت بیسٹ سٹوری ہے. تو یہ احسن القصص یہ ہے اصل میں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو احسن القصص کہہ دیا کہ جو بہترین قصہ ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بچوں کو ہم یہی سکھائیں کہ چلو اب ہم آپ کو آج ایک بیسٹ سٹوری سناتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہے اور اس میں سے ہم نے لیسنز لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ احسن القصص کیسے ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم سب کو پتا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ نا، تو لیکن اس میں ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصے میں ایسے ایسے کریکٹرز ہیں، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو ایک تو دیکھیں نا حضرت یوسف، حضرت یعقوب، ان کے بچے وہ تو ہیں. اس کے اندر کریکٹرز میں ایک قمیض بھی کریکٹر. کیسے قمیض کریکٹر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی ان کے بھائی لے کر آئے تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی کہ یہ دیکھیں یہ قمیض ان کی تھی نشانی کے طور پہ. اور پھر وہی سیم قمیض اگر آپ غور کریے حضرت یوسف علیہ السلام جب تھے مصر کے بادشاہ کے دربار میں اور جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو بھی قمیض ہی گواہ کے طور پہ پیش ہوئی ان کے لیے. تو قمیض کا بھی ایک کریکٹر ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. پھر کیا کریکٹر ہے؟ خوابوں کا کریکٹر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شروع میں خواب آتا ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں اور خواب کی تعبیر کا ذکر کر کے آگے وہ قصہ چلتا ہے. اور پھر آپ جب جیل میں بند ہو جاتے ہیں، جب وہاں پر مصر کے بادشاہ کے ادھر آپ کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی خواب آتے ہیں آپ کو. اور پھر وہ عزیز مصر کو بھی خواب آتا ہے. تو خواب کا بھی ایک کریکٹر ہے اس کے اندر، وہ بھی ایک اپنی ایک سٹوری ہے اس کے اندر کہ خواب ہیں وہ بھی ہیں. تو اس طرح جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو کتنی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ صرف لوگ نہیں، اس میں اور بھی بڑے بڑے کریکٹرز ہیں. تو پھر وہی بات ہوگی، جتنا ہم غور و فکر کرتے جائیں گے تو ہماری ٹائم ہمارے پاس کم ہے ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہ احساس القصص ہے، یہ ہم ذہن میں ضرور رکھیں. اور اس میں جو ہے نا، کیونکہ یہ قصہ جو ہے نا پہلے بھی آ چکا تھا نا، بائبل وغیرہ میں بھی یہ قصہ ہے، لیکن قرآن نے اس کو بڑے نئے انداز سے بیان کیا ہے یہاں پر. تو اور یہ جو بنی اسرائیل تھے تو ان کو تو کچھ نہ کچھ پتا تھا، لیکن یہ قرآن کی سپیریورٹی ہے اس کے اندر نا، کہ جیسے قرآن نے اس قصے کو بیان کیا اس طرح پہلے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ طریقے سے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے. اور پھر جب ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو پھر جوڑنا بھی ہوتا ہے، تو بہترین طریقے سے اسے کٹ کر کے ایسے جوڑا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ قصہ کہیں سے کٹا ہے. ایسی فراوانی سے ادھر جو ایکسپلین ہوا ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے، ادھر جو ایکسپلین ہوا ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے. اچھا جی، اب آیا 4 پڑھتے ہیں. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب یہ دیکھیں قصے سے پہلا کیسا شروع ہوا کہ حضرت انہوں نے خواب سنایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو نا. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی اس طرح کا یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے. ایک ان کی وائف سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام تھے، وہ ان کے بھائی تھے اور جو تھے، لیکن ان کا نام تو قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام بنیامین تھا. اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ باقی 3 بیویوں سے تھے. اور اب یہ جو 10 اسٹیپ بردر تھے، یہ جو تھے انہوں نے کچھ جو تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے اگینسٹ تھے. ایسے تھا کہ ٹیم اپ ہی ہو گئے تھے وہ آپس میں. ٹھیک ہے. اب یہ جو جب ان کو خواب آیا اور انہوں نے حضرت یعقوب کو سنایا، تو اب دیکھیں ایک بات کیا نظر آتی ہے کہ سن اینڈ فادر ریلیشن شپ اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے. کہتے ہیں اس میں ریلیشن شپس آئیں گے کہ کیسے نبی کا ریلیشن شپ ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کہ قصہ جا کے باپ کو سنا رہے ہیں کہ مجھے خواب آیا. ہمارے یہاں پر اگر ایسے کوئی کئی دفعہ بچے آئیں کوئی بات بتائے تو کہ اگنور ہی کر دیتے ہیں نا ہم لوگ.
کئی دفعہ مائیں بھی اگنور کر دیتی ہیں کہ کیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اچھا چھوڑو، اچھا کیا خواب آیا، اچھا ٹھیک ہے بس صحیح ہے، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. کہ بتایا گیا ہے کہ کیسا ریلیشن شپ ہے کہ فادر کو اپروچ کر رہے ہیں سن اپنی بات بتانے کے لیے دل کی کہ مجھے یہ خواب آیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو اب انہوں نے جب خواب سنا کہ ایسا خواب ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب اس میں ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر اس وقت بھی آتی تھی. کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں نا، اس کا مطلب انہیں سمجھ میں آ گیا تھا. تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا اپنے ابا کو جب یہ بات بتائی تو تھوڑا-سا ان کے اندر یہ بات تھی کہ سمجھ آ گئی تھی ان کو. اور پھر حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ سنا. اچھا اب یہ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ خواب میں تو یہ تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ 11 ستارے جو تھے وہ 11 بھائی تھے ان کے، سورج اور چاند کیا تھے؟ ان کے ماں باپ تھے اور وہ ان کو سجدہ کر رہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ایسی پوسٹ ملے گی، ایسا ہائی رینک ملے گا کہ وہ سب لوگ ان کو سجدہ کریں گے. اب یہ جو ہائی رینک تھا ان اب انہوں نے ان کو ان کو بھی علم میں آ گیا تھا، لیکن حضرت یعقوب نے یہ نہیں انہیں فوراً کہنا شروع کر دیا کہ واہ 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 بڑی اچھی بات ہے، ویری گڈ، تمہیں تو سب سجدہ کریں گے، تمہارا تو بہت مقام ہو جائے گا. یعنی کہ فوراً ہی ان کی جو ہے نا سیلف اس کو بوسٹ نہیں کرنا شروع کر دیا کہ بس تم تو بہت ہی زبردست ہو اور یہ وہ. تو کئی دفعہ بہت زیادہ ہم لوگ آج کل تو یہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں نا، اور اتنا اپریشیٹ کرنے کا کہہ دیا گیا، اتنا اپریشیٹ کہ جب ذرا سی لائف میں ان کو چیلنج آتا ہے نا تو وہ بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، یہ لیسن ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں اپریشیٹ کریں کہ بس ان کی سیلف ایگو ہی بہت زیادہ ہو جائے کہ ذرا سی بات پہ ان کی ایگو ہی ہرٹ ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ تو اتنی بڑی بات تھی، لیکن انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کو پتہ چل گیا تھا یہ نبی بنیں گے، یہ ان کے اوپر آئے گی کیونکہ سب ان کو جھک رہے ہیں. لیکن انہوں نے پہلی بات انہیں یہ کہی کہ اپنے بھائیوں سے شیئر نہ کرنا. اب یہ بھائیوں سے شیئر نہ کرنا، اب ہم اس کو ایسے کہیں کہ انہوں نے کیوں کہا بھائیوں سے شیئر نہ کرنا؟ اس لیے کیونکہ ان کو علم تھا کہ بھائی جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے کیا کہا اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ تمہارے لیے کوئی پلاننگ کریں گے. کیا ان کو پتا تھا کہ یہ جو اتنے اچھے طریقے سے ان کو نہیں کرتے دیکھتے، تو اس لیے انہوں نے منع کیا. تو ہمارے لیے مورل کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز یا اچھی بات ہمیں اپنے لیے پتا ہو یا کوئی ایسی ہم محنت کریں کسی چیز کے لیے، کوئی خوشخبری ہے یا خوشی کی کوئی چیز ہے یا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے، تو ہم نے وہ نعمت جو ہے وہ ہر کسی سے ہر وقت شیئر نہیں کرنی جب تک کہ وہ آپ کو نعمت مل نہ جائے. جب نعمت مل جائے تو شیئر کریں، لیکن پہلے سے ہی بہت زیادہ شیئر نہ کریں کیونکہ حسد اور نظر یہ دونوں چیزیں ہوں. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں اگر یہ خبر آئے تو ہم کیا کہیں گے کہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اعلان مت کر دینا، کیونکہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جب اعلان ہوگا تو پوری دنیا ہی حسد کرنے کے لیے اور نظر لگانے کے لیے آ جائے گی. تو آج کل تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، ریزسٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم فیس بک کے اوپر کوئی چیز نہ لگائیں. لیکن یہ یہاں پہ ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے کہ اس لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ حاسد تو ہر جگہ ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم جب کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمارے صرف فیملی والے لوگ ہیں، تو فیملی کے لوگوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ ہوں ان کے پاس وہ نعمتیں نہ ہوں جو آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر یہ کیا ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس جب نعمتیں نہیں ہیں تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، کسی کی بھی نظر لگ سکتی، نظر تو ماں کے بھی بچے کو لگ جاتی ہے نا. تو اس لیے کلیئر رہنا چاہیے. لیکن اس سے یہ بھی لیسن نہیں لینا کہ ٹو مچ بھی نہیں ہو جانا نوزی کے بس ہر بات پہ ہی جیسے ہوگا ہائے مجھے تو نظر لگ گئی، کہیں سے میں باہر سے ہو کر نہیں آئی اور میری طبیعت خراب ہوئی اور میں نے فوراً کہہ دی اوف مجھے تو نظر لگی، جیسے میرے پہ ہی نظریں ساری. نہیں، بہت بھی چیز آپ نے نہیں کرنی کہ ہر چیز پہ مجھے ہی نظر لگ جاتی ہے، اور بہت بھی نہیں کہ اب بس بات پتہ لگی نہیں ہے پوری دنیا کو اعلان کر دیا. ٹھیک ہے، اعتدال ہر چیز میں ہم نے کرنا ہے. اچھا جی اور یہ کہ اب ہم پھر دوسرا کیا بتایا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تو ہوتا یہ کہ شیطان جو ہے وہ چیزیں ڈالتا ہے انسان کے مائنڈ میں، تبھی وہ حسد اور یہ سب چیزیں دل کی برائیاں وہ آتی ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں آیا سے. اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب دیکھا ہے، یہ حضرت یعقوب نے انہیں کہا، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا. کہ انہوں نے پتا چل گیا کہ اپنے کام تم سے کام لینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے تم سلیکٹ کیے گئے ہو، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا.
اب کیا علم ملے گا؟ باتوں کی تہ تک، یعنی خوابوں کی تعبیر بھی ان کے پاس تھی، اور وہ کچھ معاملہ شناس بھی تھے، یعنی کہ لوگوں کے فیس ریڈنگ اور اس طرح کی چیزیں بھی انہیں پتہ لگ جاتی تھی۔ اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ اب بتایا کہ تیرے بزرگوں پہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پہ کر چکا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں جو نبی تھے ان کے اوپر مشکلیں آئی نا بہت زیادہ۔ حضرت ابراہیم پہ دیکھیں کتنے امتحانات آئے، حضرت اسحاق پہ بھی کتنے امتحانات آئے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو نعمتیں تمہیں ملیں گی نا ایسے ہی نہیں مل جائیں گی، بہت سے امتحانات کے بعد تمہیں محنت ملے گی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ منتخب کیا جانا۔ اب ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سلیکٹ کیا ہے الحمدللہ، کہ ہم لوگ کے بھی قرآن کی ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ ہر کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں سلیکٹ کیا کہ وہ یہ چیز کر سکے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا، تو ہماری بھی ایک چھوٹی سی سلیکشن ہو گئی ہے۔ اب ہم اس سلیکشن کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سلیکشن سے کتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اس سلیکشن سے کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، یہ ہر کسی کی اپنی اپنی دوڑ ہو۔ کوئی ایسا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو، اللہ نہ کرے ہم میرے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایسا ہو جو قرآن کا پورا پڑھ لے گا لیکن اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ تو کیا لیکن شاید وہ ریس میں سب سے پیچھے رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں امپروومنٹ کرے گا، کوئی بھی اس کے سر سے جوں نہیں ننگے گی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو ہمارے میں سے، لیکن ایسے ایک پوری جو آپ اسپریڈ کرتے ہیں ایک ایسا ہوگا جو بہت ہی سب سے آگے ہوگا، فرسٹ آف دا فرسٹ، جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو سیٹ صحیح کر لے گا، اور پھر ایک ایوریج کلاس نکلتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ہی فرسٹ آ جائیں کلاس میں، سب نے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اچھا کرنا ہے۔ تو یہ سلیکشن ہماری بھی ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھوٹی سی ہوئی ہے نا، تو اس کو اب ہم نے بہت بہت فائدہ اٹھانا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا، اور پھر ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اگلا کیا ہے ابراہیم اور اسحاق پہ، کہ جب تمہیں سلیکشن ہو گئی ہے نا تمہاری، اب سلیکشن کے بعد تمہیں نعمتیں ایسے نہیں ملیں گی۔ کیسے ملیں گی؟ امتحانات کے بعد۔ اب تمہاری آزمائش ہوگی، اب تمہارے سامنے احکامات آئیں گے، اب تمہیں مشکل پتہ چلے گی، اب ان میں سے جو اس مشکل کو پار کرے گا، جو اس کے آگے چلے گا، تو پھر اس کو نعمتیں ملیں گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، حضرت اسحاق کو ملی۔ ہمارے مطلب ہمارا وہ لیول تو نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی سی ہماری زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسی سے ہم نے امپروومنٹ کرنی ہے نا، اسی میں سے سیکھ کر، تو وہ پھر ہم نے وہ ہمیں ملیں گی۔ لیکن مشکلوں کے لیے ہم تیار رہیں، اٹس ناٹ این ایزی گیم کہ ہم کرتے رہے تو پھر کچھ مشکل بھی نہیں آئے گی۔ آیا 7 ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آیا 8 میں سے۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اب یہ بھائیوں کا کریکٹر بھی ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھائی تھے نا، جو اگینسٹ تھے، ان کا کریکٹر بھی تو ایویلویٹ کرنا ضروری ہے۔ صرف حضرت یوسف اور یعقوب کا نہیں کرنا، بھائیوں کا بھی کریکٹر ایویلویٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے بنی اسرائیل جو تھے نا، حضرت یعقوب کی اولاد جو تھی نا، یہی جو 12 ان کے بیٹے تھے، اسی سے تو 12 قبیلے بنی اسرائیل کے نکلے ہیں۔ تو یہی وہ سارے یہودی ہیں اور سارے بنی اسرائیل جن کا ذکر آیا، تو یہی وہ 12 بیٹے ہیں، یہی وہ اولادیں ہیں جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور انہی کے 12 بیٹوں سے۔ تو اب ہم نے یہ ان کے کریکٹر بھی ایویلویٹ کرنے کہ کیسا ہے ان کا کریکٹر۔ تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے، اب یہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا زیادہ محبوب ہے ابا جان کو ہم سے۔ اب دیکھیں کیوں ان کو لگا کہ زیادہ محبوب ہے اللہ جان۔ اب دیکھیں نا، تو نبی تھے یعقوب علیہ السلام، تو کیسے وہ پارشیلٹی کر سکتے ہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ محبت کریں اور کچھ بچوں کو کم، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بن علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، وہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ظاہری بات ہے اب ان کا ٹیک کیئر کرنا کیا کام ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، کہ نارمل ہم اپنے لائف میں دیکھیں کہ جو اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بڑے بہن بھائی اتنا اٹھاتے ہیں اس چھوٹے بچے کا، اتنا خیال رکھتے ہیں، ماؤں کے پاس بھی نہیں جانے دیتے۔ تو اگر یہ بڑے بہن بھائی حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت بنیامین علیہ السلام کا خیال رکھتے،
تو شاید اتنا وہ حضرت یعقوب کے پاس نہ جاتے. ایک سینیریو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس میں جیسے کہ یہ بھائی جو تھے نا کوئی ٹیک کیئر نہیں کر رہے تھے ان کی, جیسے کہ یا بلی کرتے ہوں گے یا کچھ کرتے ہوں گے, جیسے باہر کھیلنے گئے تو بچے آئے کہ ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں, ہمیں ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہے, ہمیں نہیں مل رہے, تو ماں بھی نہیں تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اپنے پاس بجائے سے کہ ان کو نصیحت کرتے بڑوں کو کہ تم کیوں نہیں ان کو لے کے جاتے, کیوں نہیں ان کے ساتھ کھیلتے, تو وہ خود ان کو پیار کرنے لگے ہوں گے, چلو آ جاؤ تم میرے ساتھ, آؤ ہم کھیلتے ہیں, چلو ہم دیکھتے ہیں, کچھ ایسا سینیریو. ٹھیک ہے, تو جس میں ان کو یہ فیلنگ ہونے لگے کہ یہ تو اب انہی کے ساتھ, ان کو جیلسی ہوئی نا کہ اس کو ہم نے تو لفٹ نہیں کرائی, تو اب یہ ابا کے پاس چلیں گے اور ابا ان سے کھیل رہے ہیں, ہم تو چاہتے تھے ان کو ہم کارنر کر دیں. اچھا, اب یہ بتا بھی سوچنے کی بات ہے کہ بھائیوں میں جیلسی کیوں آئی, کیا وجہ. اب دیکھیں نا, حضرت یعقوب کے تو باپ تو ان کا ایک ہی تھا, تو وہ تو اس سے تو جیلسی نہیں آ سکتی. یہ ماؤں کے رول ہے. تو جو مائیں تھی نا, ایکچولی یہ عورتیں, جو ہم عورتیں ہیں, یہ ہمارا رول ہے. یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بچوں کے ذہنوں میں جو ہے نا نیگیٹیوٹیاں بھر دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا ہم کب بھر دیتے ہیں, کب ہمیں سسرال کی کوئی نہ کوئی بات ان سے کر دی اور بچوں کے ذہن میں نیگیٹیوٹی آ گئی. پھپھوؤں کے اوپر کتنے لطیفے بنے ہوئے ہیں, جب کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے پھپھو کے اوپر بنا دیتے ہیں, بیچاری پھپھوؤں کو پیس کے رکھا ہوا ہے. اور ایسے ہی دادیوں کے ساتھ بھی بچوں کے اندر ہم ہی کوئی نہ کوئی عورتیں کر دیتی ہیں. تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو تین ان کی دوسری بیویاں تھیں, انہوں نے جو ہے وہ بھائیوں کے ذہن میں ڈالا ہو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی اور اتنا لفٹ کرانے کی, تو وہی بچوں کے ذہنوں میں وہی باتیں آ جاتی ہیں, تو پھر وہ کیا بلی کرتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے, ایک یہ ہو سکتا ہے شاید خود ہی وہ اتنے شرارتی ہوں کہ اس طرح کی چیز کرتے رہتے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے یہ جو عورتوں والی پالیٹکس ہے یہ ہم نے نہیں کرنی. اپنے بچوں کے سامنے ہم نے کسی کی جو ہے نا وہ اس طرح بات نہیں کرنی, جو بڑوں کی بات ہے وہ بڑوں کی اس کو بچوں تک نہیں آنے دینا, تاکہ بچوں میں وہ چیزیں جو ہے نا آگے نہ جائیں. یہ اس میں وزڈم کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے. دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ جیسے یہ کسی کے بارے میں یہ انہوں نے خود ہی بدگمانی کر لی کہ یہ تو زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں کرنا. دیکھنا ہے چیز کی تہ کو کہ اگر خود ہم کچھ کر رہے ہیں تو جو ایک سچویشن ہو رہی ہے اس کو انالیسس بھی کریں کہ کیا ہو رہا ہے, پہلے سے نہیں بدگمانی کر لینی کہ یہ تو یہ ہو گیا. اچھا جی, آیا نمبر 9, چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. اب یہ بھائی آپس میں کیا ڈسکس کریں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کہیں انہیں قتل کر دیتے یا پھینک دیتے ہیں تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. اب یہ دیکھیں دنیاوی محبت, یعنی دنیاوی محبت والد سے توجہ چاہتے ہیں نا, تو اس کو اتنی امپورٹنس دے دی کہ دنیاوی محبت جو ہے نا 100% کسی بھی رشتے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو وہ فتنہ و فساد بنے گی. تو اب یہ اتنی والد کی محبت چاہتے تو کیا پلان بنا لیا کہ بجائے اس کے کہ ڈسکس کریں یہ بات, کوئی بھی چیز ہونا فیملی میں ڈسکس کرنا از ویری امپورٹنٹ. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہے تو آپ جا کے ڈسکس کریں پیرنٹس کے ساتھ. تو پیرنٹس ہی بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں, بات کریں. بات کرنے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی تھی تو وہ جاتے اپنے والد سے بات کرتے, ڈسکس کرتے, تو ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ یہ میں تو اس کا ٹیک کیئر کر رہا ہوں کیونکہ تم نہیں کر رہے ہو, تو وائی ڈونٹ یو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, تو اب اتنی محبت آئی کہ قتل تک پہنچ گئے, اور پھر قتل کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ کر لیتے ہیں پھر نیک بن جائیں گے. اب یہ بھی ہماری نصیحت ہے کہ یہ اب ہم نے نہیں کرنا. کئی دفعہ کوئی بھی غلط کام ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور یہ کر لیتے ہیں, پھر بعد میں معافی مانگ لیں گے. یعنی کام کرنے سے پہلے ہی معافی ذہن میں ہوتی ہے کہ مانگ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں کرنی ہے کہ پہلے سے ازیوم کر کے بعد میں نیک کام بننے کے لیے بن جائیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اتنا ان کے اندر جیلسی کی حد کہاں تک آ گئی کہ پھر قتل کرنے تک پہنچ گئے. اب یہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پر دنیا میں بھی جیلسی کی حد, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا پرچار نہ لگائیں, فیس بک پہ ادھر ادھر ہر چیز نہ لگائیں, تو کئی دفعہ جیلسی اتنی آ جاتی ہے انسان کے اوپر, شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا کیا کر. آج کل یہ جادو ٹونے کتنے کامن ہو چکے ہیں, کچھ چیز ہی نہیں سمجھا جاتا جادو کو, کہ جادو کر لینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو وہ پھر جیلسی میں کیا ہوتا ہے, یہ جادو وغیرہ, جادو ٹونا, پھر اس چیز کو حاوی ہونا, دوسرے کی چیز کو دل کرنا کہ ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے, کسی بھی طرف جاتے ہیں, کسی کے پاس بھی آپ زیادہ نعمتیں دیکھتے ہیں تو آپ سب کے دل میں سے مطلب حسد نہیں کریں گے میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کسی کی کوئی نعمت دیکھیں تو فوراً دیکھیں کہ یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, کہ اس کی آزمائش ہے اس میں. مجھے اگر نہیں ملی تو میری آزمائش اس میں ہے جو مجھے نعمت ملی ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت الحمدللہ پڑھیں اور کسی کی نعمت کے لیے بڑھیں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ اس کو نہیں مل سکتی تھی سوائے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی.
یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے. کسی کو بھی یہ مت سمجھیں کہ اس کی نعمت جو ہے وہ اس کو اس کی کسی خاص صفت کی وجہ سے مل گئی. وہ نعمت اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اور اسی میں اس کی آزمائش ہے. فوراً پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اور اپنے کو الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ملی ہے نا نعمتیں اس میں جو میری آزمائش ہے مجھے اس میں پورا کر. ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ پرچار اتنا نہ کریں کہ دوسرے اتنا حسد کرنے لگیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں منصوبے بنا لیں. اور پھر نظر جب لگتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو اتنی سخت لگ جاتی ہے کہ موت تک لے جاتی ہے انسان کو. آیا 10 اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اس سے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. آیا 11 ہے اس قراردار پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہے. اب دیکھیں اب یہ ایسی بات انہوں نے کی کہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے پہ بھروسہ نہیں کرتے تو ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں لے کر جائیں اور ہمیں جو ہے وہ حضرت یوسف کو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں تو شاید حضرت یعقوب نہ مانے ہوں تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. فوراً ہی انہوں نے ایموشنل گیم کھیلنی شروع کر دی نا کہ آپ تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کا ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا تو پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے خود ہی سے. اور پھر خود اندر دل میں چور بھی تھا نا تو خود ہی کہہ دیا کہ ہم تو اس کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے. آیا 13 ہے باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاف صاف ان کو کہہ دیا کہ مجھے تو یہ پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ تم لوگ تو اس سے غافل ہو جاؤ گے اور مجھے یہ اندیشہ ہے اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے. اب جو انہوں نے بات کہی تھی سوچے وہی بہانہ لگا کے انہوں نے واپس بھیج دیا کہ ہاں اس کو بھیڑیا کھا گیا. یعنی کہ کوئی پلان بھی کرتے تو کچھ عقل سے کرتے. آیا 14 انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے سے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اب کہنے لگے ان کو یقین دلانے لگے کہ نہیں ہم بڑے نکمے ہوں گے، ہم تو ہر چیز لے کے جاتے ہیں، بازار میں غلہ بھی بیچتے ہیں، تو اگر ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر غلہ بھی نہیں شاید سنبھال سکیں گے، تو ہم تو پھر بڑے نکمے ہوئے. آیا 15 اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم لوگوں کو اس کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. تو اب کیا ہوا انہوں نے کیا پلان کیا کہ پہلے تو ان کو ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیا. اب ہوا یہ تھا کہ ان کا جو بڑا والا بھائی تھا نا اس نے یہ کہا کہ ہم نا ان کو پہلے انہوں نے کہا تھا نا قتل کر دیتے ہیں، تو جو بڑا والا بھائی تھا نا اس نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو قتل نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یہ آیا تھا آیا 10 میں نا کہ ان میں سے ایک بولا کہ یوسف قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اس سے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اس سے نکال لے گا. اب انہوں نے یہی کیا کہ بڑے والے نے کہا کہ ایسا کرتے قتل نہیں کرتے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا، تو اس کو کسی کنویں میں ڈال دیں کیونکہ اور کوئی آتا جاتا نکال لے گا. اور لیکن انہوں نے یہ جب یہ پلان کر لیا تو پھر اب یہ ان کو لے گئے، انہوں نے پورا پلان بنایا ہوگا کہ ہم لے جائیں گے اور پھر وہاں پر اس طرح سے انہیں کنویں میں ڈال دیں گے. لیکن جب انہوں نے کنویں میں بھی ایسا ڈالا جہاں پر نارمل گزر نہیں ہوتا تھا، جو بالکل روڈ کے سائڈ پہ کنویں تھے ان میں تو نہیں ڈال سکتے نا، کیونکہ اگر ان کنویں میں ڈالتے تو پھر جو روڈ کے سائڈ کے کنویں میں تو لوگ دیکھ لیتے یہ کر کیا رہے ہیں. تو جو ہٹا ہوا ایک کنواں تھا اس میں جا کے ڈالا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ لگے. اور اب ہٹے ہوئے کنویں کے پاس تو عموماً اتنی آمد و رفت نہیں ہوتی نا کہ لوگ یوزلی وہاں جائیں کسی وجہ سے. لیکن بہرحال اپنے ضمیر کو انہوں نے تسلی دے دی کہ کنویں میں ڈال دیتے، ہم قتل نہیں کرتے. آیا 16 ہے شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں چاہے ہم سچے ہی ہوں. آیا 18 اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کرو اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بتا رہے ہو اس پہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا سیم ہی کہانی لگا دی کہ ہم تو دوڑنے لگے تھے، یعنی کہ ہم تو ریسنگ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یوسف کو بھیڑیا آ کے کھا گیا.
اور اگر ہم آپ کو بات بھی بتائیں گے تو پہلے سے کہنا شروع کر دیا ہم تو آپ کو بات بتائیں گے تو آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے، اور دیکھیں وہی ایکسکیوز بنا کے پیش کر دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، سیم ایکسکیوز لگا دیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان کی قمیض کہاں سے لے کر آئے۔ اب اس ٹراما کو سوچیں جو انہوں نے اس وقت بلی کیا ہوگا حضرت یوسف کو نا، کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیسے ان کو رسی سے باندھ کے انہوں نے کنویں میں لٹکایا اور ان کی قمیض بھی اتاری، پہلے بلی کیا ہوگا، ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، خدا جانے کس مشکل میں ان کو ڈالا ہوگا۔ پھر دیکھیں نا بچوں کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، قمیض ان کی اتاری، کیا کہ ثبوت کے طور پہ دینی تھی نا، پلان میں شامل تھا، تو اس سے بھی دیکھیں نا سیلف رسپیکٹ کیسی بچے کی خراب ہوتی ہے کہ قمیض اتار لی بھائیوں نے اور کنویں میں پھینک دیا، کس قسم کا ٹراما ہے یہ۔ تو وہ اس وہ سوچیں حضرت یوسف پہ کیا گزری ہوگی، اور پھر وہ قمیض جو ہے وہ لا کے دے رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کہ یہ وہ قمیض ہے، اور اب قمیض بھی انہوں نے کیا کی تھی، پھاڑی واڑی نہیں تھی، ثابت قمیض تھی، اور حضرت یعقوب کو تو دیکھتے پتہ چل گیا کہ ثابت قمیض، تو بھیڑیا ہوتا تو کچھ پھاڑ واڑ کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو تمہیں اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں جو ہے نا ایک بڑے کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا، بالکل صاف کہا کہ یہ تو تمہارے نفس نے تمہیں یہ غلط کام کروا دیا۔ اور پھر کہا کہ میں تو اس پہ صرف صبر ہی کر سکتا ہوں، اور کیسا صبر، صبر جمیل۔ صبر کی بھی دیکھیں قسمیں ہوتی ہیں کہ صبر جمیل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں صبر کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا صبر جمیل یعنی کہ بہت ہی اچھا والا صبر، ایسا صبر کہ بس اب وہ کچھ بھی نہ اللہ سے گلا اور شکوہ کریں، اور صرف اللہ ہی ہے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات میں جب بھائی اس طرح ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اتنا جھوٹ سچ لگا دیا، دوسرا یہ ٹراما دیکھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر انہوں نے کیا۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔